फर्रुख मेरी पोपी का बेटा था। बचपन में वो बहुत लायक सुलझा हुआ और मज़हब हुआ करता था। फिर जाने क्या हुआ, एकदम उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो रोज़ बरोज़ मुंह ज़ोर और नकोटो होता गया। हमारे घर साथ साथ थे। बदकिस्मती से पप्पू ने मुझे फ़र्क के लिए तभी मांग लिया था जब मैं दूसरी जमात में पढ़ती थी। ज़रा होश संभाला तो ऐसे जुमले कानों में पड़ने लगे कि फ़र्क रमना का मंगेतर है। नौउम्र लड़कियों को ये बातें वैसी ही अच्छी लगती हैं। सो मुझे भी फ़र्क अच्छे लगने लगा। वो मुझसे हंसी मजाक करता, कभी खूब शरारतें करता और तंग भी करता, लेकिन मुझे इसका तंग करना भी भला लगता था। इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी। वो सूरत का तो अच्छा था, दिल का हाल अल्लाह जाने। बज़ाहिर तो वो मुझ पर जान छिड़कता था। मुझे याद है कि एक बार मैं पप्पू के घर गई, मुझसे कांच का गिलास टूटकर गिर गया और इसकी एक नुकीली किरच मेरे हाथ में चुभ गई। हाथ जख्मी हुआ तो फ़र्क बेकरार हो गया और दौड़कर दवा और पट्टी ले आया। जब इसने मेरे हाथ पर दवा लगाई तो तकलीफ से मेरी शक्ल बिगड़ गई। वो तड़प उठा जैसे मुझे नहीं बल्कि उसे तकलीफ हो रही हो। इन बातों से मैं यही समझती थी कि जैसे मुझे इससे प्यार है वैसे ही उसे भी मुझसे मोहब्बत है। उसे यकीन के साथ मैं उसे के सपने देखने लगी। यूं वक्त गुजरता गया। वो बताए बगैर घर से चला जाता और अक्सर रात गए लौटता। पप्पो इसके इंतज़ार में लम्हे गिनती और परेशान रहती। एक दो मोहल्ले वालों ने पप्पो के कान भरे कि आपका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है, उसकी शादी कर दे, वरना कहीं राह से ना भटक जाए। जब पप्पू ने फ़र्क से शादी की बात की तो इसने जवाब दिया कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, मगर वो इसकी हो नहीं सकती, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। क्या वाकई फ़र्क ने ऐसा कहा होगा? क्या वो किसी और से मोहब्बत करता है? फिर इसका मुझसे लगाव और विलखानापन किया सब फ़रेब था। क्या वाकई मर्दों की मोहब्बत महज एक खेल होती है? अम्मी ने भी इस बात को तस्लीम ना किया और कहा कि वो फ़िलहाल शादी से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। पप्पू फ़र्क के पीछे पड़ गई कि ये तो इस लड़की का नाम बताओ या अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करो। अब तुम मेरा फैसला मानना होगा। आखिर फ़र्क हार गया और माँ जीत गई। रोज़ रोज़ की तकरार से तंग आकर उसने हथियार डाल दिए। यूँ मैं अपने बचपन के साथी की दुल्हन बनकर पप्पू के घर आ गई। पप्पू ने मेरा बहुत बचाव किया। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर फ़र्क का रवैया जल्दी सरमहरी में बदल गया। पप्पू मुझे दिलासा देती कि मायूस ना होना, ये मेरा बेटा है और मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये मूडी इंसान है, कभी मोहब्बत लटाने लगता है और कभी बिल्कुल बेगाना हो जाता है। मैं अपने शौहर की तबीयत के नत नए रंग देखकर हैरान रह जाती। कभी उसे सोचती तो कभी आईने में अपनी सूरत देखती कि कहे मुझ में ही को तो कोई कमी नहीं। हर किसी को अपनी सूरत अच्छी लगती है, मगर आईना कभी झूठ नहीं बोलते। मैं इतनी खूबसूरत थी कि पारसा से पारसा आंग भी मुझ पर ठहर कर बहक सकती थी, लेकिन फ़र्क का दिल किसी और हानि मिट्टी का बना हुआ था। वो मोम नहीं बल्कि पत्थर था। मैं अक्सर सोचती कि वो लड़की कैसे होगी जिसने इस संगदिल के दिल पर कब्जा जमा रखा है। पहले ही दिन उसने ये कहकर मेरा दिल तोड़ दिया था कि इसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है कि वो माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मगर मुझसे एक जहेज का मुतालबा कभी ना करना, और वो है मोहब्बत। वो ना मुझसे मोहब्बत कर सकता है और ना वो कभी करेगा, क्योंकि जिससे इसे मोहब्बत है वो कोई और है। मैं नई ज़िंदगी में खुशियाँ समेटने के बजाय रोज़ ही रोकर सोती थी और एक नई उम्मीद लेकर उठती थी कि शायद इस सुबह का सूरज मेरे लिए खुशी की कोई नई किरण लाए। यूं ही सुबह व शाम सूरज निकलता और ढलता रहा। मैं कभी आज से बनती और कभी टूटती रही। पर आखिर मैंने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया, और मैं कर भी क्या सकती थी। माँ बाप के घर वापस जाना इनकी परेशानियों में इजाफे के सिवा कुछ ना था। यूं तो जिंदगी की गाड़ी को घसीटना ही मेरी तकदीर था। वक्त किसी मुरझाए हुए शजर की मांद मेरे सर पर साए किए रहा। कहे से छाँव और कहे से धूप चुन चुन कर मुझ पर पड़ती रही। रोज वो शब गुजरते रहे और मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। औरत जब बच्चों की परवरिश में मसरूफ हो जाए तो वो खुद से बिल्कुल बेगाना और गाफिल हो जाती है।
اور میں تو پہلے ہی اپنی ادھوری محبت اور معاشرتی بندھنوں میں قید ہو جا چکی تھی۔ مجھے اپنی سراپا تک کا ہوش نہ رہا۔ جب تک پپو زندہ تھی وہ میرا ساتھ دیتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد گھر اور بچوں کی تمام ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ پھر تو جیسے میں اپنی ہستی ہی بھول گئی۔ اس دور میں فرق نے مجھے بہت تنگ کیا اور بے انتہا نظر انداز کیا۔ میں بیمار ہو جاتی تو ان کے دل میں میرے لیے رحم نہ جھاگتا۔ دوا اور علاج کا پوچھنے کے بجائے وہ مجھ سے الٹی خدمت لیتے، بے وقت مہمان لے آتے اور شدید بخار میں بھی مجھ سے کھانا پکواتے۔ مہمان بند کمرے میں ہوتے اور جب فرق کچن میں کھانا لینے آتے تو ان کے منہ سے شراب کی بو آتی جس سے میرا سر چکرانے لگتا۔ اب فرق نے باقاعدہ شراب نوشی شروع کر دی۔ والد کافی دولت چھوڑ گئے تھے اور جائیداد کا کرایہ بھی آتا تھا، چنانچہ وہ خوب روپیہ لٹاتے اور رات رات پھر غائب رہتے۔ میں ساری رات ان کے انتظار میں جاگ کر نڈال ہو جاتی۔ فرق نے اگرچہ مجھے صبر کرنا سکھا دیا تھا مگر میرے اس صبر سے ہمیشہ ناجائز فائدہ ہی اٹھایا۔ اب وہ گھر میں ایسے مہمانوں کو مدعو کرنے لگے تھے جنہیں کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کے قریب بنے ڈیرے پر غلط قسم کی عورتیں آنے لگی، آوارہ دوستوں کی دعوتیں ہوتی اور گھر سے کھانا پکوا کر وہاں بھیجا جاتا۔ کوئی بھی عورت یہ ستم کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن میں نے یہ سب اس لیے سہ کر کہ میرے ساتھ 3 بچے تھے اور بچوں والی عورت کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میری مجبوری تھی کہ میں ان کی آوارگی، گالم گلوچ اور بے رخی سہتی رہی۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ان کا ڈیرا تھا۔ فرح اور ان کے دوستوں کے کہکے گھر کے آنگن تک سنائی دیتے تھے مگر وہ جب گھر آتے تو مزاج برہم اور لہجہ کردار ہوتا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی ان نازیبا حرکتوں کا میرے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بچوں نے آ کر بتایا کہ بابا جان کی بیٹھک میں کوئی عورت آئی ہے۔ فرخ 3 دن تک گھر سے کھانا منگواتے رہے مگر ملازموں کے ذریعے خود گھر میں قدم تک نہ رکھتے تھے۔ ملازم کی مجال نہ تھی کہ بیٹک کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر چلائے۔ 3 دن گزر گئے، چھوٹا بیٹا بیمار تھا اور میں بے حد بے چین تھی۔ آخر ایک دن میں خود بیٹک تک چلی گئی۔ دروازہ کھولا تھا اور ملازم وہاں موجود نہیں تھا۔ اندر والے کمرے میں چارپائی پر ایک جوان عورت بیٹھی تھی اور اس کے برابر میرا شوہر موجود تھا۔ مجھے دیکھتی ہی فرخ تڑپ کر اٹھے، میرا بازو پکڑ کر باہر لائے اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ جانتی ہو گھر سے نکل کر یہاں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کا غصہ انہیں کچھ سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ کون سی عورت یہ توہین برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ رنگ لالیاں منا رہا ہو؟ میں چیخ اٹھی مگر انہوں نے میرا منہ دبا دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ وہاں لا کر مجھے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختے رہے، تم نے ایسی گھٹیا عورتوں جیسی حرکت کیوں کی؟ کیوں بیٹھک میں آئی؟ جانتی ہو وہ میری عیاشی کا اڈا ہے۔ اگر وہاں کوئی دوست موجود ہوتا تو میری ناک کٹ جاتی۔ یہ اس شخص کی منطق تھی جس کی بیوی برسوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کی تمام تر بد کرداریاں برداشت کر رہی تھی اور ہر ستم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ فرق غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اسے اپنے بیمار بچے کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ میری جان کے در پہ تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ آپ ہی بتائیے، کیا صرف عورت ہونا ہی میرا جرم تھا؟ اس دن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں صدمے اور تشدد سے نیم جان ہو گئی۔ وہ میرے منہ پر کپڑا باندھ کر مارتا رہا تاکہ آواز باہر نہ جائے اور اس کی نام نہاد عزت پہ حرف نہ آئے۔ جب وہ تھک گیا تو مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ معصوم بچے کیا سوچ رہے ہوں گے جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بے رحمی نے اس کے دل پر فقر ڈال دیا تھا۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ کاش زلزلہ آ جائے اور سب کچھ تباہ ہو جائے، یا زمین پھٹ جائے اور سب اس گھر سمیت اس میں سما جائے، یا پھر میں اتنا چیخوں کہ آسمان پھٹ جائے۔ میں گڑ گڑ کر روتی اور سسکتی رہی مگر کچھ نہ کر سکی۔ قسمت نے میری محبت کا صلہ مجھے اذیت کی صورت میں دیا تھا۔ شوہر کا اپنی بیوی کی موجودگی میں کسی غیر عورت سے محبت جتلانا عورت کی نسوانیت کی سب سے بڑی توہین ہے۔
جو عورت ہی یہ دکھ سہتی ہے وہ اندر سے مر جاتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے بچوں کو آواز دی، چلو بیٹا دروازہ کھولو، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے کنڈی کھولی اور میں باہر آئی۔ فرق نے اس گستاخی کی یہ سزا یہ دی کہ پورے 6 ماہ گھر نہیں آئے۔ ضروریات کی چیزیں ملازم یا بچوں کے ہاتھوں بیچ دیتے، مگر کہلواتے کہ میں تمہاری ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے ڈیرے پر ہی باورچی خانہ بنا لیا۔ ان 6 مہینوں میں میں اس چار دیواری میں قید رہ کر بیمار ہو گئی۔ انہی دنوں فرق کے ایک دوست اور ان کی بیوی افریقہ سے آئے۔ وہ یہاں 1 ہفتہ ٹھہرے۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ہم بظاہر قریب مگر حقیقت میں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ زاری بابی نے جب مجھ سے اصل حالات پوچھے تو ایک غمسار پا کر میں نے اپنا کچھ حال بیان کر دیا اور ان سے قسم لی کہ وہ فرق کو کچھ نہ بتائے۔ انہوں نے یہی سمجھایا کہ بچوں کی خاطر عورت کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے، ورنہ بچے بچڑ جاتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے فرق صلح پر راضی ہوئے، مگر شرط یہ رکھی کہ میں ان کے بیرونی معاملات پر کبھی کوئی سوال نہیں کروں گی۔ میں نے یہ کڑی شرط مان لی۔ اس کے بعد میں نے خود کو مردہ تصور کر لیا۔ میں اب میں سے ایک روبوٹ بن کر رہ گئی تھی۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، سو گزر گیا۔ بچے جوان ہو گئے اور پھر وہ دن آیا جس کی میں نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ فرق بیمار پڑ گئے، پہلے شوگر اور پھر فالج نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ بچے دل سے ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، مگر میں انہیں سمجھاتی کہ باپ کی عزت کرو، نفرت کو دل میں جگہ نہ دو، یہ دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کمصرف بنے۔ میں کہتی تمہارے باپ کا تم پر حق ہے، اگر انہوں نے مجھ پر ظلم کیا بھی تب بھی وہ تمہارے باپ ہیں۔ انسانیت یہی ہے کہ کمزور پر رحم کیا جائے، نفرت کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ یہ ایک منفی جذبہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سنورتا نہیں بلکہ چاٹ جاتا ہے۔ تمہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا ہے۔ وقت نے فرق کو وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جو میں برسوں کی کوشش کے باوجود نہ سکھا سکی تھی۔ بستر عدالت پر لیٹے ہوئے وہ اکثر خلا میں تکتے رہتے، جیسے اپنی مرضی کے کسی منظر میں قید ہو۔ کبھی کبھار ان کی آنکھوں کے کنارے نم ہو جاتے، مگر زبان پر کوئی لفظ نہ آتا۔ میں ان کے سرخانے بیٹھی رہتی، انہیں وقت پر دوا دیتی اور بچوں کو بھی ان کے پاس بٹھاتی۔ میری طرف سے نہ کوئی شکوہ تھا نہ شکایت، شاید یہی خاموشی انہی اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک رات انہوں نے نحیف آواز میں میرا نام لیا۔ میں نے برسوں بعد پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا، وہی خوف جو انسان کو اپنے کیے کا حساب یاد آنے پر محسوس ہوتا ہے۔ بولے، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، اب آرام کیجیے، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ رات بھر بے چین رہے۔ صبح فجر کے وقت ان کی سانسیں بجھل ہونے لگی تو بچوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے سب کے سامنے بامشکل اتنا کہا، میں اچھا شوہر نہیں تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ان کا اعتراف جرم تھا اور شاید یہی ان کی سزا بھی۔ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں سناٹا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ میں نے انہیں معاف کیا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں نفرت کو بھی جگہ نہیں دی تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقت کے ساتھ بچے سنبھل گئے اور میں نے اپنی زندگی پہلی بار اپنے نام کی۔ میں نے بچوں کو صرف یہی سکھایا کہ اصل طاقت ظلم میں نہیں بلکہ صبر اور عدل میں ہوتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہوتی ہے، اور جب اس کی خاموشی بولنے لگے تو زمانہ گواہ بن جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں دوبارہ محبت کو تو نہیں ڈھونڈا، مگر عزت اور سکون پا لیا، اور یہی میری اصل جیت تھی۔